2047 में पाकिस्तान को बने हुए 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, कहा यह जाता है कि एक इंसान जब 50 साल की उम्र के करीब पहुंचता है तो वो मैच्योर हो जाता है। जब एक शख्स, एक इंसान पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होता है जिन्होंने उसको पैदा किया होता है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। वहाँ पे उसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी उसकी टीचर्स पे आ जाती है। एक बच्चा अपने टीचर्स पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। जब वो बच्चा नौजवानी की उम्र में पहुंचता है तो वो अपने उन दोस्तों पे डिपेंड करता है जो उसके करीब होते हैं, उसके दोस्त होते हैं। मगर मैच्योर तभी इंसान को समझा जाता है जब वो अपने आप पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। इंसानों की और कौमों का इर्तिका भी एक ही तरह से होता है। कौमें वो मैच्योर होती हैं जो अपने आप पे डिपेंड करती हैं। तो चलिए आपको 2047 के पाकिस्तान के अंदर लेके चलते हैं। इस बात को डिस्कस करते हैं कि 2047 का 2047 का 100 साल की उम्र का पाकिस्तान किस तरह का होगा। क्या पाकिस्तान के अंदर पिछले 77 साल से जिस किस्म के कवायद और ज़वाबित लागू हैं, जिस किस्म की एजुकेशन लागू है, क्या 100 साल का पाकिस्तान एक मैच्योर पाकिस्तान होगा या ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरा नाम इमरान है और आप सुन रहे हैं मेरी सोच। पाकिस्तान के 2047 को डिस्कस करने से पहले हमने ये सोचा कि अपनी ऑडियंस को ये बताएं कि इससे पहले कोई ऐसा नेशन स्टेट जिसको बने हुए 100 साल हो गए और अपने इर्तिका के अंदर 100 साल की जब उम्र हुई हो स्टेट की तो वो कहाँ पे खड़े हुए थे। और जब हम दुनिया के नक्शे पे तरक्की याफ्ता मुल्कों पे नज़र डालते हैं तो चंद ऐसे नेशन स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी 100 साल की उम्र को पूरा किया या उससे ज़्यादा उम्र के मुल्क थे। और सबसे ऊपर जो उसमें नज़र आता है हमें वो एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, यानी अमेरिका का मुल्क। अमेरिका 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद आज़ाद हुआ। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम 100 साल पूरे करें तो 1876 के अमेरिका में क्या हालात थे, यानी 100 साल जब अमेरिका को बने हुए हो गए तो क्या अमेरिका एक तरक्की याफ्ता मुल्क था। किस किस्म के इर्तिका से अमेरिका की सोसाइटी, अमेरिका की हुकूमत, उसकी पॉलिटिक्स गुजरी थी। तो छोटा सा मौजना करते हैं कि 100 साल पहले 100 साल में अमेरिका में एक्चुअली क्या हुआ। तो 1876 तक अमेरिका जो है वो दो बड़ी जंगें लड़ चुका था, यानी मैक्सिकन अमेरिकन वॉर जो 1846 की थी, उसके अलावा एक बहुत बड़ी सिविल वॉर, यानी दुनिया की तारीख की शायद सबसे बड़ी सिविल वॉर 1861 में अमेरिका लड़ चुका था। न्यूयॉर्क और शिकागो के शहर जिस तरह आज आप उनको देखते हैं उस तरह के नहीं थे। एक छोटी आबादियाँ थीं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। अमेरिका 13वीं, 14वीं और 15वीं यानी 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट जो है उसको उसने कुछ साल पहले ही अपनी 100 साल की उम्र तक पहुंचने से कुछ साल पहले ही पास किया था। ये जो 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट्स हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की अमेंडमेंट्स हैं, यानी कि जो राइट्स से इंस्लेव्ड पॉपुलेशन के अमेरिका में, यानी लोगों को, अपने सिटीजन्स को राइट्स देने की अमेंडमेंट पास कर चुका था। अमेरिका के एक सदर को इस अरसे में असैसिनेट कर दिया गया था, इब्राहम लिंकन को। और अमेरिका की जो जीडीपी थी 1876 में वो तकरीबन 6% थी पूरी दुनिया का। अमेरिका एक दुनिया की ताकत 1876 में नहीं समझा जाता था। तो अमेरिका की ये कहानी, यानी 100 साल अमेरिका की कहानी सुन के थोड़ा सा हौसला होता है कि कौमें जो हैं वो कई दफ़ा अपने 100 साल में जो उसके इर्तिका का अमल है, जो तरक्की का अमल है, उसको समझ रही होती हैं, अपनी डायरेक्शन को सीधा करने की कोशिश कर रही होती हैं। मगर आए जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कि 2047 के पाकिस्तान में क्या नक्शा होगा, उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। और सबसे ऊपर जो प्रॉब्लम रहा है जब से ये मुल्क बना है, यानी 1947 से 77 ईयर्स हो गए इस मुल्क को बने हुए। 1947 से अगर 2025 का 14 अगस्त देखेंगे तो 78 यानी 78 साल हो जाएंगे पाकिस्तान को बने हुए। जो बेन ऑफ आर एग्जिस्टेंस रहा है वो ये सवाल रहा है कि निज़ाम हुकूमत क्या होगा पाकिस्तान के अंदर। तो अब हम 100 साल के पाकिस्तान का नक्शा खींचते हैं कि 2047 में क्या प्रेडिक्शन है हमारी कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह का होगा। और हम ये समझते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे अगर पाकिस्तान ने बिन हसल कौम अमल करना शुरू कर दिया, उनको ठीक करना शुरू कर दिया, तो 2047 का पाकिस्तान जब अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो वो आज के पाकिस्तान से ना सिर्फ बहुत बेहतर होगा मगर दुनिया की महज़िब कौमों के अंदर अपनी जगह क्लेम कर सकेगा। और वो 4 चीज़ें हैं पाकिस्तान की सियासत,
یعنی پولیٹکس آف پاکستان. دوسری جو سب سے پیوٹل چیز ہے پاکستان میں ٹھیک کرنے کے لیے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے پاکستان کا. تیسری چیز پاکستان کی معیشت یا اکانومی ہے. اور آخری چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، جس سے پاکستان کی نہ صرف قوم کو ہم آہنگ کرنا پڑے گا مگر پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی کو پاکستان کی معیشت سے بھی جوڑنا پڑے گا، پاکستان کے تمام سسٹمز کے ساتھ بھی جوڑنا پڑے گا. تو ایک ایک کر کے سرسری طور پہ ان باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، پرابلم ان کے اندر کیا ہے، اور اگر ٹھیک نہ کیا گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور جو پہلی چیز ہے وہ جو بین آف دی ایگزسٹنس آف پاکستان ہے وہ پاکستان کی سیاست ہے. دیکھیں پچھلے 78 سال سے ہمارے ملک کے اندر بہت سارے ایکسپیریمنٹس کر دیے گئے. پاکستان کے اندر ہم نے فوجی آمریت بھی دیکھی، پاکستان کے اندر ہم نے جمہوریت کو بھی وقتاً فوقتاً تھوڑے تھوڑے وقفے کے لیے آتے ہوئے دیکھا. اور اب ایک ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سسٹم جو آج تک ٹرائی کر لیے گئے وہ تمام کے تمام سسٹمز جو ہے وہ پاکستان کو ترقی نہیں دلا سکے. اب آگے کیا ہونا ہے؟ دیکھیے 2047 کے اندر جو لوگ سن 2000 میں پیدا ہوئے ہوں گے وہ تقریباً 50 سال کے ہوں گے. یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کو پاکستان کے سسٹم میں ایجوکیٹ کیا گیا، اور وہی لوگ جو ہے وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالیں گے. ان لوگوں کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ جن لیڈرز کو آج آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جن لیڈرز کو آج آپ اسلام آباد میں دیکھتے ہیں، یہ جو تمام 60 سے 70 75 سال کے لوگ ہیں، 60 to 75 ایئرز اولڈ، یہ لوگ ختم ہو گئے ہوں گے آپ کے 100 سال کے پاکستان میں. اس پاکستان کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ لیڈرشپ وہ ہو جو آپ کے اندر سے آئی ہو. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے ہماری تینوں جماعتوں کی، تینوں بڑی نیشنل جماعتوں کی، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی، یہ تینوں کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ اس عمر میں ہے کہ وہ شاید 100 سال کے پاکستان میں ہمارے بیچ میں نہ ہو. اور سیکنڈ لیول پہ ہمیں کوئی ایسا نیشنل لیڈر نہ ہم نے پیدا کیا، نہ کسی لیڈر کو گروم کیا، نہ ہمارے میڈیا میں کوئی نیا لیڈر سامنے آیا. اور ہمارے جو نوجوان ہیں جو اب بڑے ہو رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی ایسا لیڈر ان کے اندر سے نہیں ہے جس کو وہ فالو کر سکے، جس کو فالو کر کے قوم ترقی کر سکے. اور اب اگلے 22 سال میں اگر یہ لیڈرشپ تیار نہ کی جا سکی تو شاید یہ جو ہمارے آج کے لیڈرز ہیں انہی کی اولادوں پہ پاکستان کو ریلائی کرنا پڑے گا. اور یہ جو سسٹم ایک عرصے سے چل رہا ہے موروثی سیاست کا، اس کی کنٹینیویشن جو ہے وہ پاکستان کو اور زیادہ تباہی کی طرف لے کے جائے گی. یہ جو گرومنگ ہوتی ہے ینگ لیڈرشپ کی، اس سے قومیں بھی ترقی کرتی ہیں، نئے آئیڈیاز جو ہے وہ ملکوں کے اندر آتے ہیں. دیکھیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 2047 میں جو معاشرہ ہے اور جو دنیا ہے وہ اتنی ترقی کر گئی ہوگی کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھنے والے بنیں گے. یہ جو سوشل میڈیا کی بھوچال ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں، یہ شاید ایک انفنٹ سمجھ کی پاپولیشن کے لیے بہت زیادہ انفارمیشن تھی، اور اس کو ابھی صحیح طرح سے ہم ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کے اندر کس لیڈر کی کیا کنٹریبیوشن تھی، پاکستان کو کس لیڈر نے ترقی دی، کس لیڈر کی وجہ سے پاکستان پیچھے آیا. مگر اگلے 22 سالوں میں ان سارے سوالات کا جواب لوگوں کے پاس آ گیا ہوگا. یہ جو معاشرہ ہے، جو آگے کا معاشرہ ہے، اس کے اندر اتنا شعور ہوگا کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکے کہ کون کس قسم کی لیڈرشپ جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے. اور اس کا جو جواب ہے یہ آپ کو ہم لوگ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس سوال کا شاید جواب ہی نہیں ہے. ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2047 کے اندر پاکستان کی یہ جو ٹریڈیشنل سیاست ہے یہ تقریباً دم توڑ گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی. اور وہ لوگ جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے وہ لوگ نہ صرف پاکستان کی بیوروکریسی بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کی باغ دوڑ بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ وہ ایسا ٹائم ہوگا کہ یہ جو بیگیج ہے تاریخ کا یہ ان لوگوں کے سروں پہ نہیں ہوگا. ایک نئی سوچ کے ساتھ پاکستان آگے بڑھے گا. مگر آج جو نوجوان ہیں ہمارے ملک کے، انہوں نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ پرانے لوگ نہ صرف اس ملک کی سیاست کو کچھ نہیں دے سکے بلکہ پاکستان کی سوسائٹی کو بھی کچھ خاص چیزیں نہیں دے سکے. تو جو نئی لیڈرشپ ہے وہ اگر اس سوچ سے آگے بڑھے گی کہ ہم نے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے، ہم نے پرانے لوگوں کی سوچ کو اگلے پاکستان کے اندر نہیں لے کر آنا، تو یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی 2047 کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج کی لیڈرشپ سے
बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। सियासत के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, वो एक्चुअली पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर है। और ये बात पूरे पाकिस्तान में हर शख्स को पता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर से किसी भी शख्स को हम तालीम किसी किस्म की दे के बाहर नहीं निकालते। यानी सन 2000 के बाद जब दुनिया के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी की तब्दीली आई, यानी एनालॉग से दुनिया डिजिटल हुई और इंटरनेट जो है वो घरों में आना शुरू हो गया, पर्सनल कंप्यूटर्स जो है वो आम होना शुरू हो गए, और जो सर्च इंजन और जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर दिया। उसके अलावा सोशल मीडिया जो है वो 2010 के आसपास सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई। मगर प्रॉब्लम ये रहा हमारा कि हमारा जो निसाब है, यानी हम जो पहली जमात से 10वीं जमात तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जो गवर्नमेंट का निसाब है, जो करिकुलम है, और उसके बाद जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है, वो आज भी वो सब्जेक्ट्स पढ़ाती है बच्चों को जो सब्जेक्ट 1970 में, 1980 में, 1990 में पढ़ाई जा रहे थे, जिन सब्जेक्ट्स को आज पढ़ाने की बल्कि उन पे बात करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस करिकुलम का जो काउंटर हुआ है टेक्नोलॉजी की दुनिया में, वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ये इंटरनेट से और ये सोशल मीडिया से अब अपनी तालीम हासिल कर लें। और हमें ऐसे लगता है कि 2047 यानी 2047 का जो पाकिस्तान होगा, उसमें जो अवेयरनेस है इश्यूज़ के साथ, दुनिया के साथ जो अलाइनमेंट है, वो पुराने लोगों के पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है, जिसके अंदर ये जो प्राइवेट एजुकेशन है, इसने भी पाकिस्तान की मत मारी हुई है, पाकिस्तान के बच्चों की मत मारी हुई है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान की कॉलेज एजुकेशन है, जो आपको एक खाली कागज़ पकड़ा देती है कि आप जाके इस कागज़ के बलबूते पे नौकरी हासिल करें, इस सिस्टम को इंतहाई तेज़ी से चेंज करने की ज़रूरत है। देखिए, बहुत ज़्यादा कंप्लेन ये की जाती है कि पाकिस्तान के अंदर ये ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन, बदतमीज़ी ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो एक सिंगल फैक्टर, अगर कभी इस बात के ऊपर कोई कॉन्फ्रेंस हो या इसके ऊपर कोई रिसर्च की जाए, तो ये सिंगल फैक्टर जो समझ आएगा वो ये कि जो तालीम है, जो तरबियत है, हम अपने स्कूलों कॉलेजों में अपने बच्चों को नहीं दे सके। और इसकी वजह से जो एहसास महरूमियत है वो इस मुल्क के अंदर बढ़ता जा रहा है। आगे की दुनिया में अगर पाकिस्तान ने कंपटीशन करना है तो तालीम के अलावा कोई हल नहीं। पाकिस्तान के बच्चों को अगर आज यानी अगले 22 साल में हमने ये जो लेटेस्ट तालीम है, यानी साइंस की तालीम, इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी से हम आहंगी है, अगर हमने नहीं कराई, अगर हम नहीं करा सके, तो ये पाकिस्तान का सिंगल बिगेस्ट फेलियर होगा। हमारे यहाँ एक सोच पाई जाती है कि सियासत ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। ये सोच किसी भी तरह से सही नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो भी शोबा है, चाहे वो सियासत का शोबा हो, चाहे वो सोसाइटी का शोबा हो, चाहे वो किसी किस्म का पाकिस्तान का महकमा हो, चाहे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का प्राइवेट इदारा हो, ये तमाम मसले पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए, जहाँ पे हम उन बच्चों को तैयार ही नहीं कर पा रहे पिछले 77 साल से कि जो नई दुनिया है उसके साथ कंपटीशन कैसे करना है। पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर को रिफॉर्म की शदीद ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिस मुल्क के अंदर पुराने लोग तैयार ही नहीं हैं नई बच्चों को सिखाने के लिए, तो उस मुल्क में एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए। यानी अगर आपने किसी को कंप्यूटर वगैरह की तालीम देनी है, पाकिस्तान में किसी को सॉफ्टवेयर सिखाना है, तो फिर वहाँ पे आपको ऐसे उस्ताद, टीचर्स चाहिए जिनको वो चीज़ें करनी आती हों। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स का भी है। इस मसले को हल करना इंतहाई पिविटल है। अगर हम ये समझाते हैं कि 2047 का पाकिस्तान जो है वो आज के पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो, आज के पाकिस्तान से ज़्यादा महज़ब भी हो। ये अब हम उस शोबे पे आते हैं जिसका शायद सुनने का इंतज़ार आप सब करें कि पाकिस्तान की मईशत क्या होगी 2047 में। देखिए, प्रोग्राम जिसके ऊपर हमने एक कंटेंट भी बनाया था, एक वीडियो भी बनाई थी, उड़ान पाकिस्तान के नाम से, आज की जो हुकूमत है उसने स्टार्ट किया कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जो आज 360 बिलियन डॉलर के करीब है पाकिस्तान की जो जीडीपी, तो वो 2036 में यानी 2036 में 1 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। मैं आपको आसान आदाद-ओ-शुमार समझा देता हूँ। पाकिस्तान की आज आबादी जो है वो तकरीबन 24 करोड़ है। 3% जो है वो हमारे यहाँ आबादी की ग्रोथ है। तो 2047 यानी 2047 का 100 साला पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 50 करोड़ आबादी का मुल्क होगा। आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि अगर आज आपके शहर कंजेस्टेड हैं तो तब ऐसे लगेगा आपको कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है।
یعنی اس ملک کے اندر اتنے لوگ ہو جائیں گے کہ ان کے کھانے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، ان کی رہائش کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا، اور ان کے پہننے کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ دیکھیے ایک اکانومی کا سائز جو ہے وہ ان لوگوں کی جو افراد جو ان کی آمدنی ہوتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم سمپلی یہ اندازہ لگا لیں کہ 24 کروڑ لوگوں کی جو جی ڈی پی ہے وہ تقریباً 350 ارب ڈالر کی ہے، 350 بلین ڈالرز کی ہے، تو 50 کروڑ جب ہم ہو جائیں گے تو ہماری جی ڈی پی کا سائز ویسے ہی بڑھ جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنی جی ڈی پی کے سائز کو بڑھانے کا۔ جی ڈی پی کا سائز بڑھتا ہے گروتھ کے سائز سے۔ پاکستان کے اندر بڑے عرصے سے جو ہماری گروتھ ہے وہ رکی ہوئی ہے۔ کسی حکومت کے اندر یہ 2 سے 3% ہو جاتی ہے، کسی حکومت کے نیچے جو ہے یہ 0 بھی ہو جاتی ہے۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں دنیا کے، انڈیا کی مثال لے لیں یا اور بھی جو باقی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ان میں تقریباً 4 سے 6% کی گروتھ ہوتی ہے، تو وہ پاپولیشن کی گروتھ سے مقابلہ کر سکتی ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے پاکستان کی گروتھ کے اندر وہ پاکستان کے بزنس ماڈلز ہیں۔ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ 2047 کے اندر یہ جو ٹریڈیشنل طریقہ کار ہے اس ملک میں بزنس کرنے کا، لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ اس طریقہ کار کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا۔ جو اکانومی ہوگی پاکستان کی وہ آج کی اکانومی سے انتہائی زیادہ مختلف ہوگی۔ ایک بہت بڑا پرابلم جو پاکستان جب سے بنا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم نے ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ کنسنٹریٹ کیا، اور ایک مافیا کی طرح کا یہ سیکٹر بن گیا ہے کہ اس کے لیڈران کا جو پریشر گروپ ہے، یعنی ان کی جو بزنس آرگنائزیشنز ہیں، وہ سب سے زیادہ پریشر ڈالتی ہیں حکومت کے اوپر۔ سب سے زیادہ سبسیڈائز سیکٹر پاکستان کا بھی یہ ٹیکسٹائل سیکٹر ہے۔ دیکھیے ایک ملک کے اندر جس طرح کی آبادی ہماری ہے، ہمیں بہت پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ لوگوں کو امپاور کریں کہ وہ اس طرح کے بزنس کریں کہ دنیا کے اندر جس کی مانگ ہو۔ یہ جو پرانے سٹائل کا کاروبار ہے کہ بڑی بڑی ملیں لگا کے، ٹیکسٹائل ملیں لگا کے جو ہے سبسڈی کے ساتھ ان کے اندر مال بنائے جائیں، چند لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے اور زیادہ تر عوام جو ہے وہ مزدوری پہ یا اس قسم کے کاروبار کے اندر نوکریاں کرے جس سے آمدنی بہت تھوڑی ہو۔ تو پرابلم اس مسئلے کا حل جو ہے وہ شاید ورلڈ اکانومی ہی کچھ عرصے میں کر دے کہ جو لوگ کمپیٹ نہیں کر سک رہے ان کے ادارے بند ہو جائیں، اور اس بات پہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں غور کرنے کی ضرورت پڑے کہ پاکستان کے اندر جو فیوچر کی اکانومی ہے وہ ایکچولی ہے کیا۔ اور پاکستان، بلکہ نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا کی جو فیوچر کی اکانومی ہے وہ چند بڑے انڈسٹریل سیکٹرز، مگر زیادہ تر جو ہے وہ سروس اکانومی ہوگی۔ یعنی ہمارے جیسے غریب ملکوں کے اندر وہ لوگ جو باہر کے ملکوں کو سروسز دے سکیں کسی بھی قسم کی، چونکہ ابھی شاید پاکستان کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی سروسز ہیں وہ بہت زیادہ تیز نہیں ہیں۔ اس مسئلے کو ڈیولپ کرنے کے اندر بہت ساری رکاوٹیں ہیں، مگر فیوچر کا پاکستان ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ تر سروس انڈسٹری کے اوپر بیس ہوگا۔ پاکستان کے اندر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ چند ہاتھوں میں رہ جائے گی، اور ٹرولی اسکیل کے ساتھ اس کام کو کیا جا سکے گا۔ ہر جو ہے وہ آدمی منہ اٹھا کے ایک چھوٹی سی مل لگا کے اس میں کام نہیں کر سکے گا، کمپیٹ نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ یکسر تبدیل ہو کے رہ جائے گی۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو ینگ ہیں پاکستان میں اور جن کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے نوکری کرنے کی، وہ کسی قسم کی سروسز پرووائڈ کر کے، یعنی انٹرنیٹ کے اوپر آئی ٹی کی سروسز پرووائڈ کر کے اپنا روزگار چلا رہے ہیں۔ یہ کام ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2047 میں اسکیل کر لیا جائے گا۔ ہم یہ بھی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ 2047 میں جو پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں اس کے اندر جن کمپنیز کا شمار ہوگا وہ انڈسٹریل سائٹ سے نہیں آ رہی ہوں گی بلکہ وہ آئی ٹی کی سائٹ سے آ رہی ہوں گی۔ انڈیا کے اندر 100 سے زیادہ ایسے سٹارٹ اپس ہیں جن کی مالیت 100 بلین ڈالر سے زیادہ ہے۔ ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ جس تیزی سے ہماری جو نوجوان ہیں وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں کام کر رہے ہیں، نئی نئی انوویشن اس ملک کے اندر آ رہی ہیں، ہماری آبادی کا سائز بھی خاصا بڑا ہے، تو آئی ٹی کے اندر بلین ڈالر کمپنیز 5 سے 10 جو ہے پاکستان کے اندر کام کری ہوں گی، جو ہمارے بچوں نے، اس نئے بچوں نے جو ورک فورس کے اندر آ رہی ہیں انہوں نے بنائی ہوں گی، اور وہ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوں گے۔ مگر جو پاکستان کا انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ہمارے پاور کی پرائز کی وجہ سے اور پاکستان کے اندر یہ جو انفلیشن ہے اس کی وجہ سے انڈسٹریل سیکٹر سکڑے گا، اور پاکستان کا جو سروسز سیکٹر ہے، پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے وہ بہت تیزی سے ایکسپینڈ کرے گا۔ آخری جو ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر شاید آج ہم کنفیوز ہیں، شاید ہماری حکومت بھی کنفیوز ہے، ہمارے لوگ بھی کنفیوز ہیں، وہ ہے ٹیکنالوجی۔ یہ ٹیکنالوجی کو ہم نے آخر میں اس لیے رکھا کہ پاکستان کے اندر چونکہ ہم ایجوکیشن کے ذریعے لوگوں کو ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ
نہیں کرا سکے. یعنی اگر آپ پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پیسے والے ہیں جن کے ہاتھ میں لیٹسٹ آئی فونز بھی ہوتے ہیں, آپ کبھی غور کریں یا ان سے پوچھیں کہ آپ ایکچولی فون کا استعمال کیا کرتے ہیں, تو سوائے سوشل میڈیا کو دیکھنے کے, واٹس ایپ کرنے کے, چند تصویریں لینے کے اور ٹیلی فون ادھر سے ادھر کرنے کے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا کوئی خاص استعمال ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ جو ٹیکنالوجی کی پینیٹریشن ہے, چاہے وہ اپلیکیشنز کے تھرو ہو, چاہے وہ بینکنگ ایپس ہوں, چاہے وہ دوسری قسم کی استعمال ہو ٹیکنالوجی کا, اس میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. اب یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈ پہ پابندی لگائی جاتی ہے, سوشل میڈیا کے چند پلیٹ فارم پہ پابندی لگائی جاتی ہے, اس کی بھی شاید وجہ یہ ہے کہ 2025 کے اندر یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ ملکوں کے اندر انڈر واٹر کیبلز کے ذریعے آتا ہے اور یہ گیٹ ویز کے تھرو ملکوں کے اندر جاتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ریلیٹیولی آسان ہے حکومتوں کے لیے, ساری دنیا کی حکومتوں کے لیے, صرف پاکستان میں نہیں. دیکھیے اس وقت جو اسٹارلنک کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں اسٹارلنک آ رہا ہے. اسٹارلنک ایک ایسا انٹرنیٹ کا سسٹم ہے, ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کو انٹرنیٹ دے گی, اور 2047 یعنی اگلے 22 سال میں یہ جو انٹرنیٹ کی سپیڈز ہیں یہ بہت تیزی سے پاکستان میں بڑھیں گی. ان کو روکنا جو ہے وہ حکومتوں کے لیے ان کی سرویلنس کرنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جائے گا, اور ہمیں کسی سٹیج پہ حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آزادانہ استعمال کر سکیں انٹرنیٹ کا, تاکہ ٹیکنالوجی سے پاکستان کے ہر سسٹم کو چلایا جا سکے. یہ جو سیلف ڈرائیونگ کارز آ رہی ہیں آج کل دنیا کے اندر, پورے گھر جو ہیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دنیا میں موجود ہے, صرف پاکستان میں اس کو لانے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی سوسائٹی چلانے والے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو 1980 اور 1990 میں پیدا ہوئے, یہ شاید ان چیزوں کا استعمال کرنا ہی صحیح نہیں جانتے. مگر 2047 میں جب ہم جیسے ڈائناسورس ختم ہو گئے ہوں گے اور جب نئے لوگوں کی دنیا ہوگی جو اس ٹیکنالوجی کو سمجھتے بھی ہوں گے, اس ٹیکنالوجی کو اپنے سسٹمز کے اندر امپلیمنٹ بھی کر سکیں گے, تو ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اگر دنیا کی ٹیکنالوجی کے فور فرنٹ پہ نہیں ہوگا, اور جو کہ نہیں ہوگا پرابیبلی, جو کہ ہم اپنے ایجوکیشن سیکٹر سے ایسے لوگ نہیں پیدا کر سکے, تو پاکستان اس ریس میں کم از کم شامل ضرور ہوگا. کیونکہ جب آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں, ٹیکنالوجی جب ان کو دیتے ہیں تو اس میں بڑی تیزی سے ترقی ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کو روکنے سے ٹیکنالوجی نہیں رکتی. دنیا کے اندر یہ ایکسپیریمنٹس کئی دفعہ کیے گئے. آپ کو ایک چھوٹا سا ٹریویا بتا دوں کہ جب اسٹیم انجنس کے بجائے ڈیزل انجن آنا شروع ہوئے دنیا کے اندر, یعنی ریلوے انجنس, تو جو اسٹیم انجن کے اندر یہ جو کوئلے کا کام کرتے تھے لوگ, انہوں نے اسٹرائک کر دی اور 5-10 سال جو ہے ان لوگوں کو نوکری پہ رکھنا پڑا, حالانکہ وہ جاب ہی ختم ہو گیا تھا. اسی طرح ٹیکنالوجی کا بھی یہی پرابلم ہے کہ جس تیزی سے ٹیکنالوجی شروع ہو رہی ہے, جس تیزی سے ٹیکنالوجی امپلیمنٹ ہو رہی ہے, کئی جاب آبسلیٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کو سمجھنے میں ٹائم لگے گا, اور آج وہ ٹائم اور اس پین سے ہم گزر رہے ہیں. مگر 2047 میں ان سوالات کے جواب نئی جنریشن کے پاس ہوں گے کہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کیسے کرنا ہے, سوشل میڈیا کے وہ صحیح ماڈریٹ کیسے کرنا ہے, اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک میں کیسے ترقی آنی ہے. دیکھیے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں, جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں, بڑی عمر کے لوگ, غالب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ بڑھاپا جو ہے وہ بزرگی کی علامت نہیں ہے, بزرگ الگ ہوتا ہے اور بوڑھا آدمی الگ ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ کے اوپر کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ہم عوام پاکستان میں ٹیکنالوجی کو عام کر دیں گے تو ہماری گرپ ریاست کے اوپر ختم ہو جائے گی, یہ غلط سوچ ہے. اور اس سوچ کو اب شاید اگلے 22 سال میں ختم کرنے کا ٹائم آ گیا کہ جو نوجوان ٹیکنالوجی کے استعمال سے اپنے حالات تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے معاشرے تبدیل کر سکتے ہیں, اپنے ملک کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں, ان کو کسی اسٹیج پہ آزاد ہم چھوڑیں گے تو 2047 کا جو پاکستان ہے, 100 سالہ پاکستان, وہ ترقی کی دوڑ میں باقی ملکوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا. ایک بہت بڑا مسئلہ جو 2047 کے پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ایکچولی ہندوستان سے ہمارے تعلقات نظر آتے ہیں. دیکھیے ایک خاندان جو 1947 میں الگ ہوا, 100 سال بہت ٹائم ہوتا ہے اپنی لڑائیوں کو ختم کرنے میں. یہ پاکستان کی شاید تیسری جنریشن, 1 سال اگر 30 سال یا 35 سال کی ایک جنریشن ہوتی ہے تو 100 سال میں 3 جنریشن جو ہیں وہ اپنا سائیکل تقریباً مکمل کر لیتی ہیں. وہ جھگڑے جو ہم نے 1947 کے اندر سٹارٹ کیے سپریشن کی وجہ سے, پارٹیشن کی وجہ سے, ان جھگڑوں کو
اگر ہم آگے لے کے چلیں گے تو 2047 میں ان کے 100 سال مکمل ہو جائیں گے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں پالیٹکس کے اوپر تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ سن 2000 کے بعد کئی ایسے ملک جو صدیوں سے لڑ رہے تھے، کئی ایسے ملک جن کے بہت زیادہ آپس میں ڈفرینسز تھے، انہوں نے بھی تجارت کو فروغ دیا، کم از کم کامرس کو اپنے اندر جاری رکھا۔ یہ جو کراس بارڈر لوگوں کا آنا جانا ہے، اس عمل کو جاری رکھا، یعنی ایک ٹیبل کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، ان کو حل کیسے کرنے ہیں۔ فوجیں جو ہیں وہ دونوں بارڈرز پہ کھڑی ہوئی تھیں، مگر دوسری سائڈ پہ ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ کامرس ہو رہی تھی، بزنس مین آپس میں بات کر رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا رہے تھے۔ اب 78 سال یعنی 2025 میں جب 78 ایئرز ہو جائیں گے دونوں ملکوں کو آزاد ہوئے ہوئے، تو شاید اس قسم کی میچورٹی کا اظہار آج اگر کیا جائے تو 2047 کا جو ہندوستان ہے اور 2047 کا پاکستان ہے، اگر یہ جو ہمارے ڈفرینسز ہیں، بارڈر ڈفرینسز بھی ہیں، ہمارے اور بھی سیکیورٹی کے ڈفرینسز بھی ہیں، اس کے باوجود دونوں ملکوں کے اندر ترقی کا عمل جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوگا۔ ایک جنریشن کو آپ جب ایجوکیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی کتابوں کے اندر اس کو یہ پڑھا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ آپ کا دشمن ہے، اور جو جنریشن ایسی ہوتی ہے جس نے اپنے والدین سے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں، اپنے دادا سے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں کہ ہمارے ساتھ پارٹیشن کے ٹائم جو ہے یہ مظالم ڈھائے گئے، اس طرح کے واقعات پیش آئے، 3 جنریشن کے بعد 100 سال کے بعد یہ جو کہانی ہوتی ہے یہ صرف کہانی رہ جاتی ہے، کوئی ٹھوس بات نہیں ہوتی بحث کرنے کے لیے۔ تو شاید 2047 کے جو پاکستانی ہوں گے، جب ہماری جنریشن ختم ہو جائیں گی تو وہ شاید اس بات پہ سوچیں گے کہ آج پچھلے 100 سال سے جن چیزوں پہ ہم لڑ رہے تھے وہ چیزیں اگر آج قائم بھی ہیں تو ہماری ترقی کے اندر بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے بارڈر کے اس پار ہمسائے رہتے ہیں ان کے ساتھ ہم بات چیت بھی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہم کاروبار بھی نہیں کرتے۔ تو اس مسئلے کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سن 2000 کے بعد پیدا ہونے والی جنریشن، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو، جب ان کو روکنے والی ہماری جنریشن ختم ہو جائے گی تو وہ ضرور ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ بات کریں گے۔ میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں کہ 2047 کے انڈیا میں، 2047 کے پاکستان کے اندر جو لیڈرز ہوں گے، چاہے وہ بزنس کے لیڈرز ہوں چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں، وہ ایک دوسرے سے بات چیت کم از کم شروع کریں گے، ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ملکوں میں آنا جانا شروع کریں گے۔ یہ بات پرانی ہو جائے گی کہ انڈیا اور پاکستان 100 سال پہلے ایک ہی ملک تھے جو کہ بہت ہی زیادہ ایک کٹھن آپریشن سے گزر کے جو ہے وہ علیحدہ ہوئے تھے۔ تو شاید فیوچر جو ہے کم از کم انڈیا پاکستان ریلیشن شپس کے اندر وہ میں 2047 کی ہماری یہ پریڈکشن ہے کہ آج کے حالات سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ دیکھیے اس بلاگ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ آج تک جو ہم نے سیکھا، یہ ہماری 1980s کی ایجوکیشن تھی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، پاکستان بنایا کس وجہ سے گیا، پاکستان کے بنانے کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور ہم نے اس رستے پہ پاکستان کو چلانے کی کوشش کی اور غلط کوشش کی۔ 2047 کا پاکستان جو ہے وہ 2047 کے پاکستانیوں کا پاکستان ہے۔ 2047 میں 2047 کے لوگ جو ہیں ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا، پاکستان کی 1947 کے اندر کیا آئیڈیالوجی تھی۔ قائد اعظم نے جب پاکستان کو بنایا تو ان کے ذہن میں کیا تھا کہ پاکستان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس زمانے کے لوگ مختلف تھے، اس زمانے کی سوچ مختلف تھی، اس زمانے کی دنیا بھی مختلف تھی، مگر 2047 کی دنیا انتہائی زیادہ مختلف ہوگی۔ ملک جو ہوتے ہیں ان کی آئیڈیالوجیز جو اس ملک کے اندر رہنے والے لوگوں کی سوچ ہوتی ہیں وہ اس طرح چلتی ہیں، اور ہر جنریشن جو ہے وہ ایک نئی آئیڈیالوجی سے اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ جو پرانی سوچ ہے، یہ جو پرانی خواہشات ہیں، پرانی ہماری جو طریقہ ہے حکومت کو ملک کو چلانے کا، اس کو شاید ختم کرنے کا ٹائم آ گیا۔ اس کو ختم اس لیے کرنا چاہیے کہ آج کی جو دنیا ہے، ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجیز ہیں، یہ جو سوچ ہے، یہ جو نیشن سٹیٹس کو بنانے کے مقصد تھے، یہ اب ختم ہو گئے۔ اور یہ ختم اس لیے ہو گئے کہ جو عوام ہے اب وہ سپریم ہے، وہ کسی بھی نظام حکومت کے اندر کسی بھی قسم کی پولیٹکس ہو اس ملک کے اندر، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس ملک کا جو فیوچر ہے وہ اس کی عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ 100 سال پہلے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے اس ملک کے، ان کی سوچ کا احترام ضرور کیا جاتا ہے، مگر وہ سوچ نہیں ہوتی جس پہ ملک ترقی کرتے ہیں۔
تو شاید 2047 کے پاکستان کے جو نوجوان ہیں، جو ہمارے فیوچر کے لیڈرز ہیں، ان کو جو پیغام ہے اس ویڈیو میں وہ یہ ہے کہ پاکستان وہ ہے جو آپ اس کو بنائیں گے، یہ جو ہمارا فیلئر ہے اس کو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، آپ کریں گے بھی، مگر فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان کو بننے کا جو مقصد تھا، پاکستان اب بن گیا، 100 سال کا بھی ہو گیا، آپ اس 100 سال کے پاکستان کو دیکھیں گے بھی، مگر اس 100 سال کے پاکستان کے اندر یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، پاکستان جو ہے وہ اس لیے بنا تھا کہ جو ہندوستان ہے، جو ہندوستان نہیں ہے وہ پاکستان ہے، اس سوچ کو تبدیل کر کے جو نئی سوچ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، اور یہ سوچ آپ کو ہم نہیں دیں گے، یہ سوچ آپ جب دنیا کو دیکھیں گے اپنی نظر سے تو اس سوچ کو اس ملک کے اندر آپ رائج کریں گے۔ اس ملک کی جو ڈائیورسٹی ہے، جو صوبے ہیں پاکستان کے اندر یہ جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے، مذہبی ڈائیورسٹی ہے، پاکستان کے اندر یہ جو سوچ کی ڈائیورسٹی ہے، پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہے، آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک کے فیوچر جو ہے اس کی انکلوژن کیا ہے، کیونکہ ہم 77 سالوں میں اس کو ایک انکلوسیو سوسائٹی نہیں بنا سکے، ہم نے اس کو صرف پولرائز کیا، اور اس پولرائزیشن کو جوڑنے کے لیے ہم پھر قائد اعظم کی آئیڈیالوجی پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے یہ اس وجہ سے جڑا ہوا ہے، مگر اس چیز کو جو ایکسپیریمنٹ کو آپ 70-80 سال سے کامیابی سے نہیں کر پا رہے، شاید اس سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ پھر وہ لوگ جو 1980-1990 کے لوگ ہیں، ہمیں شاید سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ فیوچر ہے کیا، پاکستان ہے کیوں، پاکستان کی ترقی کیا ہے، پاکستان کے اندر ترقی کرنے کا ماڈل کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو نئی جنریشن ہے جو پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے گی، یہ ذمہ داری آج ان کے اوپر آتی ہے کہ وہ اس ملک کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں۔ ایک بات طے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جب تک نیشن سٹیٹس ہیں دنیا میں، ایسا کوئی موقع نہ آ جائے جب دنیا میں نیشن سٹیٹس کو ختم کر کے پوری دنیا ہی آپس میں جڑ جائے، تو ایز اے نیشن پاکستان قائم رہے گی، مگر پاکستان کیا ایک میچور پاکستان ہوگا؟ کیا پاکستان ایک ترقی یافتہ پاکستان ہوگا؟ کیا پاکستان ان لوگوں کی سوچ پہ چلتا رہے گا جو 50-60 سال پہلے یا 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور ختم ہو گئے؟ یا پاکستان دنیا کے اندر اپنی جو رائٹ فل پلیس ہے پاکستان کے شہریوں کی، پاکستان کے لوگوں کی، اس رائٹ فل پلیس کو پاکستانی کلیم کریں گے 2047 میں، اور اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ اب سے آگے جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ مہذب قوم ہے پاکستان، ایک ترقی یافتہ ملک ہے پاکستان۔ بہت شکریہ۔